अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। सिचुएशन ये है कि चूँकि सफ़र में थी और इस वजह से मैं जो अपना रेगुलर रूटीन का एक शाम वाला व्लॉग होता है वो नहीं कर पाई, तो काफ़ी सारी चीज़ें अब आ चुकी हैं। मैं कोशिश करती हूँ इसको समराइज़ कर लूँ। कुछ चीज़ें तो यकीनन अब अपडेट हो चुके होंगे आप, क्योंकि अदालती कार्रवाइयाँ काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन अभी लेटेस्ट जो खबरें हैं वो बड़ी धमाकेदार किस्म की हैं, उनके ऊपर बात करना बड़ा ज़रूरी है। एक तो जी जनरल फैज़ हमीद साहब इस वक्त वो पंचिंग बैग बन गए हैं कि हर चीज़ का मलबा ऐसे लग रहा है कि उनके ऊपर डाला जा रहा है। मैं ये नहीं कह रही कि उन्होंने कुछ नहीं किया होगा, लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर ऐसे लग रहा है कि कोई भी जुर्म है उसका कहीं ना कहीं ताल्लुक़ फैज़ हमीद साहब से अब ऐसे जोड़ा जा रहा है कि जैसे वो रिटायरमेंट के बाद भी बहुत पावरफुल थे, बहुत रिसोर्सफुल थे और हर काम करने में वही मुलव्वस थे। वेल, लेट्स सी जब तहकीकात आगे बढ़ेंगी तो क्या क्या कुछ निकलता है। लेकिन अब एक इंटरेस्टिंग ऑडियो लीक भी सामने आई है जो कि फैज़ हमीद साहब अबसार आलम साहब से, जो कि मारूफ सहाफ़ी हैं, चेयरमैन पैमरा रह चुके हैं, उनके साथ गुफ्तगू कर रहे हैं। और ये ऑडियो लीक काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके साथ साथ आज कुछ मज़ीद जो आर्मी ऑफिसर्स हैं उनके हवाले से ख़बरें आई हैं कि जिनको हिरासत में ले लिया गया है। आज गुल हसन औरंगज़ेब साहब की और जस्टिस बाबर सत्तार साहब की अदालत ने जिस तरह से तोशा खाना का एक पोस्टमार्टम कर दिया है, उसके ऊपर थोड़ी आपको मज़ीद अपडेट करेंगे। काजी साहब ने भी आज बड़े अजीबोगरीब रिमार्क्स दिए हैं, जिसकी वजह से वो फिर से तनकीद की जद में हैं, और फिर जब उन पे तनकीद होती है तो आज तो वो बाकायदा गुस्सा भी कर रहे थे। और इसके साथ साथ कुछ बात करेंगे कि PTI बहुत सारे अंदरूनी इख्तलाफात का शिकार है और अब ये इख्तलाफात खुलकर सामने आना शुरू हो चुके हैं। तो ये सब चीज़ें आज के व्लॉग में आपसे डिस्कस करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। इससे पेशतर कि ये सारी चीज़ें डिस्कस करें, एक बहुत ही अफसोसनाक बात है जिसने आज सुबह ही जब आंख हमने खोली तो जो ख़बर सामने सबसे पहले आई उसने अफसरदा ही किया, और वो ख़बर थी कि ओन खोसा को जिस तरह से उठा लिया गया उनके घर से। ये बड़ा अफसोसनाक मामला है। ओन खोसा ना तो किसी जमात के मेंबर हैं, ना कोई मुजरिम हैं, ना कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड रखते हैं, बल्कि अगर देखा जाए तो वो कोई ऐसे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट भी नहीं है कि जो बड़ी तुंदो तेज़ जुमलों में बड़े कोई रेड लाइंस क्रॉस करते हुए तनकीद कर रहे हों, बल्कि हल्के फुल्के अंदाज़ में, बड़े धीमे अंदाज़ में, बड़े मज़ाहिया अंदाज़ में वो मुख्तलिफ़ चीज़ों के ऊपर तनकीद वगैरह करते हैं, मैं नज़र आते हैं। और ऐसे लोगों को तो सराहा जाता है कि जो लतीफ़ पैराए में तनकीद करके माशरे की इस्लाह की बात करते हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि बिल्कुल ही हमारे माशरे में बर्दाश्त का मादा ही जैसे ख़त्म हो गया है। और अब ओन अली खोसा के हवाले से भी ये पता चला है कि जी उनको भी उठा लिया गया है, और जिस तरह से उठाया गया दरवाज़ा तोड़कर, वो सारी अब चीज़ें फुटेजेस भी सामने आ रही हैं। तो बड़ा अफसोसनाक है ये बात कि एक बंदा, एक आज़ाद शहरी जो क्या कर रहा है, सिर्फ कंटेंट प्रोड्यूस कर रहा है, और वो भी हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। कंटेंट भी क्या है, हल्का फुल्का मिज़ाह, और वो भी अगर हम नहीं टॉलरेट कर सकते तो फिर माशरा हमारा कहाँ खड़ा है। ये कितनी अफसोस की बात है। बहुत मुझे अफसोस हुआ उनके इस तरीके से उठाए जाने का। ख़बर ये आ रही है कि जो उन्होंने अभी आखिरी कोई अपना एक पैरोडी सॉन्ग बनाया था, बिल बिल पाकिस्तान, बेसिकली जिस तरह से बिल ज़्यादा आ रहे थे, तो उसके बाद ये वारदात हुई है, और जो उनका गाना है ये डिलीट करवा दिया गया है। कुछ लोग ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि इसकी वजह से ही उनको उठाया गया, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि ये किस तरह कोई वजह बन सकती है किसी के ऊपर गुस्सा करने की, क्योंकि उसमें तो वो बेचारे हमारे जो गरीब अवाम हैं उन्हीं का हाल बयान कर रहे हैं, तो उसमें ऐसा क्या है। लेकिन ये तकलीफ़ दे बात है। बल्कि आज मैं देख रही थी कि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब PTI के एक कारकुन हैं फैज़ान, उनकी बाजियाबी के हवाले से दरख्वास्त की समाअत कर रहे थे, तो उन्होंने ये तक रिमार्क्स दिए कि भाई आप या तो आइन बदल दें, उसमें इंसानी हुकूक ही ख़त्म कर दें, जो उसकी शिकें हैं वो निकाल दें, क्योंकि जब तक ये शिकें मौजूद हैं फिर हम तो उसके मुताबिक ये डिमांड करेंगे कि लोगों को आज़ादी हासिल होनी चाहिए। लेकिन अगर आपको ये नहीं पसंद आज़ादी, तो फिर या तो तरमीम कर दें ना। ये क्या तरीका है कि चीज़ मौजूद है, कानून मौजूद है, लेकिन फिर भी उसकी खिलाफ वर्जी हो। तो वो भी आज थोड़े इसके ऊपर सटपटाए लग रहे थे। और फिर इसी तरह शहबाज गिल साहब के क्या नाम है, अज़हर मशवानी साहब के जो भाई हैं, उनको भी चूँकि अभी तक बाजियाब नहीं कराया जा सका, उस पर भी उन्होंने आज बहुत सख्त रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा कि 20 अगस्त अब लास्ट डेट है, अगर उसके ऊपर भी उन्हें नहीं प्रोड्यूस किया गया तो फिर मेरा दिमाग जो है ना वो बिल्कुल उन्होंने कहा कि हिल जाएगा, फिर कोई ना कहे कि फिर कोई गिला ना करे। तो ये तक उन्होंने कह दिया, मैं दिमाग खो दूंगा, इस तरह के उनके अल्फाज थे। बहरहाल देखते हैं कि क्या होता है।
باقی اب آ جاتے مین سٹوریز کی طرف. ابصار عالم صاحب جو کہ بظاہر بڑے اینٹی اسٹیبلشمنٹ صحافی کے طور پر ہم ہمیشہ انہیں دیکھتے تھے, ان کے اوپر ایک گولی بھی چل چکی ہے, حملہ ہوا تھا, اور اس کے بعد ابھی بھی وہ پی ٹی آئی کے بڑے سخت ترین ناقدین میں سے ہیں. ان کی طرف سے ہمیشہ ہم نے تو دیکھا ہے بڑی تنقید ہوتی رہی ہے ان تمام لوگوں کے اوپر جو کہ بظاہر ایسا لگتا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ میں عمران خان صاحب کو سپورٹ کرتے ہیں. لیکن آج ایک آڈیو لیک ہوئی, اور یہ مبینہ طور پر آڈیو ہے جنرل فیض حمید صاحب کی اور ابصار عالم صاحب کی, جس میں جنرل فیض حمید صاحب ابصار عالم صاحب سے سلام دعا کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ ہمیں آج کل زیادہ لفٹ نہیں کراتے. تو انہوں نے کہا کہ جی سر بتائیں آپ کو کیا ہم نے لفٹ نہیں کرائی. انہوں نے کہا جی کوئی ٹی وی چینلز کے لائسنس پھنسے ہوئے ہیں دو, ان کو ذرا دیکھ لیں معاملے کو. تو انہوں نے کہا کہ جی کون سے والے. تو انہوں نے کہا نام تو مجھے نہیں پتہ, وہ بندہ آئے گا آپ کو بتا دے گا. تو انہوں نے کہا ہاں بالکل کوئی مسئلہ ہی نہیں, ہم دیکھ لیں گے. تو وہ اس طرح کر کے ان کی جو کنورسیشن ہے وہ ساری ہو رہی ہے. اچھا, اس کے بعد انٹرسٹنگلی اس میں مجھے تو جو لہجہ تھا اس میں کوئی دھمکی آمیز لہجہ یا کوئی تھریٹننگ بات نہیں لگی. بظاہر ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ابصار عالم صاحب بڑا اوبلائج کر رہے ہیں ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے اگر وہ ان کو کوئی کام کہہ رہے ہیں. اب اس پوری آڈیو میں 2-3 باتیں جو ہیں وہ حیران کن ہیں. نمبر 1 یہ کہ کسی بھی فوجی جرنیل کا کیا تعلق ہے چینل لائسنس سے, ان کی بحالی سے, ان کی منسوخی سے, ان کی معطلی سے, وہ کیوں کس کیپیسٹی میں فیسیلیٹیٹ کر رہے تھے. تو سب سے پہلے تو بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ابصار عالم صاحب جو بظاہر بڑے اینٹی اسٹیبلشمنٹ بنتے ہیں, ان کی بھی حقیقت کھل جاتی ہے کہ وہ تو خود ان کو oblige کر رہے تھے بقول اس آڈیو کے, تو اس میں تو ایسا تاثر مل رہا ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ اس مقصد کے لیے اس وقت کس مقصد کے لیے جو ہے یہ آڈیو سامنے آئی ہے, اس سے کیا ظاہر کرنا ہے. تو یہ فیض حمید صاحب کے جو چارج شیٹ ہے اس میں ایک اور صرف اضافہ کرنے کے لیے بظاہر یہ آڈیو سامنے لائی گئی ہے. پہلے ہم دیکھتے تھے کہ سیاستدانوں کی, ججز کی, مختلف لوگوں کی آڈیوز جو ہیں وہ لیک ہوئی ہیں, لیکن اب بات جرنیلوں تک آ گئی ہے. تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ لڑائی کس حد تک بڑھ گئی ہے کہ اب اپنے بھی ادارے کے جو لوگ ہیں وہ بھی پکڑے جا رہے ہیں, ان کی انویسٹیگیشنز ہو رہی ہیں, ان کی گرفتاریاں ہو رہی ہیں, کورٹ مارشل ہو رہے ہیں, اور ان کی مراعات بند ہو رہی ہیں, اور اب ان کی آڈیو لیکس بھی ہو رہی ہیں. تو یہ اس وقت جو ہے صورتحال ہے. تو اس طرح سے اب یہ کہانی جو ہے دیکھتے ہیں آگے کہاں چلے گی. فی الحال تو یہ نظر آ رہا ہے کہ کوئی بھی کچھ بھی ہو رہا ہے دنیا میں تو وہ ڈالا جا رہا ہے کہ جی فیض حمید یہ بھی کر رہے تھے, 9 مئی بھی فیض حمید نے کیا, الیکشن میں رگنگ بھی فیض حمید کروا رہے تھے, اس سے پہلے بھی سیاست میں فیض حمید انوالو تھے, اس کے بعد بھی سیاست میں فیض حمید انوالو تھے, ابھی بھی عمران خان کی ساری سہولت کاری فیض حمید کر رہے تھے, پی ایم ایل این کے ساتھ بھی ساری بات چیت فیض حمید. ایسے لگ رہا ہے کہ پورا ملک جو ہے وہ سرا بس فیض حمید کی مٹھی میں ہی تھا, اور جو ان کا دل چاہ رہا تھا وہ کرتے پھر رہے تھے. تو یہ بھی کچھ بات ایبزارب کرنا میرے لیے تو خاصا مشکل ہے. یقیناً انہوں نے کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں وہ انوالو رہے ہوں گے, مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں, لیکن اب یہ کیا کہ جو بھی جرم ہو رہا ہے مطلب اب بس یہ باقی رہ گیا کہ آپ یہ کہیں خدا نخواستہ کوئی بھی مسئلہ ہو آپ کہیں گے جی بجلی کے بل بھی اس لیے بڑھ گئے کہ فیض حمید ہی کروا رہے تھے. تو تھوڑا سا ہمیں اس چیز کو بہرحال دیکھنا ہوگا کہ کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے. اس کے بعد آج عمران خان صاحب کی بھی ایک گفتگو کو بڑا آؤٹ آف کانٹیکسٹ میں دیکھ رہی تھی, اکثر لوگ کوٹ کر رہے ہیں, جب انہوں نے کہا کہ فیض حمید جو ہیں وہ ہمارا قیمتی اثاثہ تھے. تو آگے پیچھے کی بات کوئی نہیں کر رہا. بیسکلی یہ بات عمران خان صاحب نے اس کانٹیکسٹ میں کی ہے کہ جب وہ یہ بات کر رہے تھے کہ جی امریکی فوج کا انخلا ہو رہا تھا, نیٹو افواج کا انخلا ہو رہا تھا افغانستان سے, اور یہ سارے جو معاملات تھے ان کو فیض حمید صاحب جو کہ اس وقت ڈی جی آئی ایس آئی تھے براہ راست ڈیل کر رہے تھے, اور عمران خان صاحب ان پہ اعتماد کرتے تھے اس حوالے سے کہ یہ ساری چیزیں سموتھلی ہو جائیں. تو فیض حمید صاحب اس وقت تک ڈی جی آئی ایس آئی رہیں, اور یہ بات وہ برملا پہلے بھی کئی دفعہ بتا چکے ہیں. تو اسی کانٹیکس میں وہ کہہ رہے تھے کہ وہ طالبان والے معاملات کو حل کرنے کے لیے ایک ایسٹ تھے, کہ اس معاملے میں وہ کافی بہترین طریقے سے کام کر رہے تھے. یہ عمران خان صاحب کی رائے ہے. باقی انہوں نے کہا سیاسی تعلق ہمارا کوئی نہیں تھا. اب اس میں بھی خیر عمران خان صاحب میں نہیں سمجھتی کہ بالکل 100% اسی طرح بات ہے کہ سیاسی تعلق نہ ہو. سب کو پتہ ہے کہ یہ جب ساری گیم چل رہی تھی تو سب کہیں نہ کہیں سیاست ہی کر رہے تھے, جتنے باجوہ صاحب تھے یا جو ہمارے فیض حمید صاحب تھے, یہ سب سیاست میں انوالو تھے. ہر چیز تو اب ان کی سیاسی کھل کے سامنے آ گئی ہے, جو یہ ڈیلز ویلز ہو رہی تھی اب ساری باتیں تو خود سب سیاستدان بتا رہے ہیں. تو کون سی سیاست نہیں وہ کر رہے تھے, سیاست میں تو وہ ہمہ وقت انوالو تھے. تو بہرحال عمران خان صاحب کی یہ اسٹیٹمنٹ کہ ایسٹ ہے اس کو یوں تاثر دیا جا رہا تھا کہ جیسے وہ یہ بات کر رہے ہوں کہ پی ٹی آئی کے لیے وہ بڑے ایسٹ تھے, ہمارے لیے بڑے ضروری تھے. وہ بیسکلی اس کانٹیکس میں طالبان والے کانٹیکس میں بات کر رہے تھے.
باقی کچھ مزید افسران بھی پکڑے ہیں فوج نے, DGISPR کی طرف سے بھی اس کے بارے میں بیان جاری ہوا ہے جن سے انویسٹیگیشن ہو رہی ہے, اور یہی بتایا جا رہا ہے کہ یہ لوگ بھی ایک نیٹ ورک کی طرح سارا, جو جنرل فیض حمید صاحب ہے وہ اور عمران خان صاحب کے درمیان کو پتہ نہیں رابطے بھی کروا رہے تھے اور ساری چیزیں وغیرہ تھی, تو ان سے بھی انویسٹیگیشن شروع کر دی گئی ہے. دیٹ شوز کہ یہ معاملہ بڑا کمپلیکس ہو رہا ہے. اور جب ایک طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ DGISI فیض حمید صاحب گرفتار ہیں, ان کے بارے میں یہ سارا ایک پرسیپشن میڈیا کے اوپر بنایا جا رہا ہے, اور یہ پہلی دفعہ ہم اس طرح دیکھ رہے ہیں کہ اتنا کھلے عام میڈیا پہ ایک سابق DGISI کو اس طریقے سے میڈیا ٹرائل ہو رہا ہے باقاعدہ ان کا. جنرل باجوہ تک اب بات جا رہی ہے, سب ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ بھائی یہ تو نہیں ہو سکتا کہ DGISI اپنی مرضی میں اپنی کیپیسٹی میں یہ سب کر رہا ہو, تو ظاہر ہے کہیں نہ کہیں باجوہ صاحب کی آشیرواد تھی, انہیں بھی انوالو کیا جائے. اب اسی دوران ہم دیکھتے ہیں کہ ایک آپ کہہ لیں کہ دعوت ہے, اور اس دعوت میں مختلف جو سابق چیفز ہیں وہ انوائٹڈ ہیں جنرل عاصم منیر آرمی چیف کے ہاں, اور آرمی چیف نے ان سب کو انوائٹ کیا ہے. اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں فوٹیج میں بھی اور تصویر میں بھی جنرل اشفاق پرویز کیانی سابق آرمی چیف, جنرل راحیل شریف سابق آرمی چیف, اور بھی آپ اس میں جانے پہچانے چہرے دیکھ سکتے ہیں, خود عاصم منیر صاحب, لیکن اس میں باجوہ صاحب موجود نہیں ہیں. تو اب یہ اگین ایک انڈیکیشن ہے, اور انہوں نے یہ جو ایک تصویر ہے اور یہ سب کا اکٹھا ہونا, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ایک روٹین کی ملاقات ہو 14 اگست وغیرہ پہ جیسے اکٹھے ہو سکتے ہیں, لیکن جو اس پکچر سے تاثر مل رہا ہے وہ یہ بھی ہے کہ جو باقی ادارے کے سربراہان رہے ہیں وہ عاصم منیر صاحب کے ساتھ الائنڈ ہیں. بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ وہ ان کے ساتھ کنیکٹڈ بھی ہیں, ان کو سپورٹ کر رہے ہیں, یا سیم پیج پر ہیں, جو بھی آپ اس کو کہہ لیں, فرینڈز ہیں ان کے ساتھ جو بھی اس کا, لیکن وہ پازیٹیو وائبز آ رہی ہیں کہ وہ ساری آرمی چیف عاصم منیر صاحب کے ساتھ ہی کھڑے نظر آ رہے ہیں. تو بظاہر یہ اسٹرینتھ کا تاثر بھی ملا ہے, اس سے دیا گیا ہے یا ملا ہے, بہرحال جو بھی آپ کہہ لیں کہ جی سب ہم ساتھ ہیں. اور جنہوں نے اگر کہیں کوئی آئین سے روگردانی کی, سیاسی معاملات کیے وغیرہ وغیرہ, یا ادارے کے اندر کوئی سازش کرنے کی کوشش کی, تو وہ جو ہیں اب کٹہرے میں کھڑے ہیں. تو وہ ایک اس طریقے کا تاثر بھی ہمیں مل رہا ہے اس پکچر سے, اور بڑے خوشگوار موڈ میں یہ سارے جو چیفز ہیں وہ نکلتے ہوئے اس بلڈنگ سے, کوریڈور سے ہمیں نظر آ رہے ہیں. تو یہ ایک جو ہے تصویر جو ہے وہ بڑی گہرے اثرات لیے ہوئے ہے. اس کے بعد جناب کچھ بات کر لیتے ہیں کہ دوسری طرف PTI جو ہے وہ بہت سارے میں اندرونی اختلافات کا شکار نظر آ رہی ہے. کافی سارے استعفے جو ہیں میں پھر سے گردش کرتے نظر آ رہے ہیں. ایک ہم نے دیکھا ہے کہ جی پہلے جو حافظ فرد ہیں جن کے اوپر مسلسل تنقید ہو رہی تھی جب انہیں پارلیمانی لیڈر بنایا گیا تھا, ان کی طرف سے استعفیٰ دیا گیا. بظاہر اس استعفے میں انہوں نے لکھا کہ میری چونکہ ضمانت منسوخ ہو گئی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی اور کو موقع ملنا چاہیے, لیکن یہ خبریں آ رہی تھیں کہ ان کے پیچھے پوری کوئی گروپنگ ہے جس کی وجہ سے انہیں استعفے میں مجبور کیا گیا. آج میاں اسلم اقبال صاحب کا ایک ٹویٹ آتا ہے جس میں وہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ جو امتیاز وڑائچ صاحب ہیں, شاید یہاں احمد وڑائچ صاحب, سوری میں تھوڑا نام کنفیوز ہو گئی ہوں, لیکن وڑائچ صاحب ہیں, ان کو پارلیمانی لیڈر بنا دیا گیا ہے, اور ان کے مشورے سے یعنی میاں اسلم اقبال کے مشورے سے عمران خان صاحب نے بنایا ہے. تو بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ جو میاں اسلم اقبال صاحب کا گروپ ہے اگر اس وقت پنجاب میں, تو وہ پریویل کر رہا ہے, اور انہوں نے اپنا بندہ جو ہے وہ پارلیمانی لیڈر بنوا دیا ہے, اور حافظ فرد جو ہیں وہ پیچھے ہو گئے ہیں. دوسری طرف حماد اظہر صاحب نے آج جو ریزائن کیا ایز پریزیڈنٹ آف پنجاب PTI, تو اس کے اوپر بھی انہوں نے بھی جو ٹویٹ لکھا ہے لمبا چوڑا, وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے, جس میں انہوں نے بھی یہی اشارہ کیا ہے کہ جو لوگ عمران خان صاحب سے مل رہے ہیں وہ پراپر میسیجنگ نہیں کر رہے ہیں, اور میں براہ راست نہیں مل پا رہا عمران خان صاحب سے, تو بہت ساری چیزیں جو ہیں ان تک صحیح معلومات نہیں پہنچ پا رہی ہے. اور انہوں نے عمر ایوب صاحب پر ضرور اپنے اعتماد کا اظہار کیا, شبلی فراز پر اعتماد کا اظہار کیا, لیکن انہوں نے کہا ہے کہ جو باقی لوگ عمران خان صاحب سے ملتے ہیں ان میں شفلنگ ہونی چاہیے. ان دو سے تو ریگولر بے شک خان صاحب ملیں, لیکن باقی لوگ آپس میں شفلنگ کر کے ملتے رہیں تاکہ باقی لوگوں کی رائے بھی عمران خان صاحب تک پہنچے. یہ نہ ہو کہ ایک محدود 1-2-4 لوگ مل رہے ہیں اور وہی جو جا کے فیڈ بیک دے رہے ہیں, اسی کی بنیاد کے اوپر عمران خان صاحب مختلف فیصلے کرتے چلے جائیں, کیونکہ فیصلے کرنے کے لیے یہ بھی تو ضروری ہے کہ ان کے پاس پورا سینیریو موجود ہو. تو حماد اظہر صاحب نے باتوں میں بڑی امپورٹنٹ بات یہاں پہ انڈیکیٹ کر دی ہے کہ پارٹی میں گروپنگ بھی ہے, حماد اظہر صاحب کو بھی ایون مشکلات ہیں, اور میسیجنگ جو ہو رہی ہے وہ کوئی کنٹرولڈ قسم کی میسیجنگ ہے. اور اب یہ کھلے عام بات ہو رہی ہے کہ 2-3 گروپس ہیں اس وقت پارٹی میں جو کہ اپنے طور پر کام کر رہے ہیں, کچھ لائل ہیں, کچھ پارلیمانی لیڈر بن گئے ہیں, کچھ اپوزیشن میں بیٹھ گئے ہیں, کسی کے اپنے تحفظات ہیں, تو بڑا کچھ اب چل رہا ہے.
لیکن اس کی سب کی وجہ پیچھے ایک ہی نظر آ رہی ہے, وہ یہ کہ لیڈر اس وقت باہر نہیں ہے, تو ظاہر ہے وہ محدود انفارمیشن کے ساتھ جو ہے مختلف فیصلے کر رہا ہے. لیکن یہ بھی آپ یاد رکھیے کہ یہ سب کچھ بھی جو پی ٹی آئی کی طرف سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے, اس کے پیچھے بھی کہیں نہ کہیں لنکس جو ہیں وہ کنٹرول ہو رہے ہیں. اب وہ کتنے کامیاب ہوتے ہیں مجھے اس میں کامیابی زیادہ نظر نہیں آتی, لیکن یہ کوشش جو ہے یہ پوری ہو رہی ہے. دوسری طرف اب تھوڑا سا آ جاتے ہیں جی عدالتی معاملات کی طرف. عدالتی معاملات میں 2-3 بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں. آج جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب اور بابر ستار صاحب نے جو ہے توشہ خانہ کیس کے حوالے سے سماعت کی, اور ایک طرح سے تو اڑا کے رکھ دیا ہے کیس کو. جو ریمارکس ہیں جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کے خاص طور پر, انہوں نے آج 2-3 باتوں پر نیب کو کٹہرے میں کھڑا کر دیا. نمبر 1 یہ کہ انہوں نے کہا کہ آپ بتائیں کہ آپ کیسے آزاد اور غیر جانبدارانہ کردار ادا کر رہے ہیں, جبکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جتنے بھی لوگ رہے ہیں عہدوں پر سب نے گفٹس لیے ہیں, لیکن آپ صرف 2 ہی لوگوں کے گفٹس کے پیچھے کیوں انکوائریاں کر رہے ہیں؟ کس وجہ سے؟ اگر آپ ایک آزاد ادارہ ہیں تو پھر تو آپ کسی کے بھی خلاف انکوائریاں کر رہے ہو نا. یہ کیا وجہ ہے کہ آپ صرف ان 2 کے خلاف انکوائریاں کریں؟ نمبر 2 انہوں نے یہ کہا کہ کیا ایسا تو نہیں ہے کہ بھی گفٹس آئے ہیں تو اس میں جو آپ کا سیکرٹری ہوتا ہے کیبنٹ ڈویژن کا, اس کے پاس بھی سارا حساب کتاب ہوتا ہے, آپ نے اس کو کیوں نہیں انوالو کیا؟ آپ نے جا کے ڈائریکٹ جو ہے وہ صرف وزیر اعظم اور ان کی اہلیہ کے اوپر مقدمہ بنایا ہے. تو جو بیچ میں جنہوں نے سہولت کاری کی ہوگی, اگر انہوں نے گفٹس کے اوپر کوئی اونچ نیچ کی ہے یا کوئی رولز کو فالو نہیں کیا یا کچھ بھی قیمت کم لگوائی, کسی بھی حوالے سے کوئی فائدہ اٹھایا, تو وہ لوگ جو اس سارے پروسیس میں انوالو رہے ہیں, کیبنٹ کے لوگ یا سیکرٹریز یا بیوروکریسی کے جو لوگ رہے ہیں, وہ کہاں ہیں؟ ان کو کیوں انوالو نہیں کیا گیا؟ تو یہ انہوں نے ایک بڑا امپورٹنٹ کویشچن اٹھایا. تیسرا جو انہوں نے بات کی کہ یہ کیا وجہ ہے کہ عین اس دن جس دن عمران خان کی باقی ضمانت ختم ہوتی ضمانتیں ہوتی ہیں, کیس ختم ہوتا ہے, بریت ہوتی ہے, اسی دن آپ نیا کیس نکال کے لے آتے ہیں. تو یہ بھی اس بات کو ثابت کر رہا ہے کہ آپ کوئی جانبدارانہ کردار ادا کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ آپ ان باتوں پہ ہمیں سیٹسفائی کریں, ادروائز ہم اس کیس کو ختم کر دیں گے. اور دوسری طرف انہوں نے عمران خان صاحب کی وکلاء کو بھی ہدایت کی ہے کہ انہیں بھی کہیں کہ وہ تعاون کریں تفتیش میں, جو سوال نامہ ہے اس کے جواب دیں تاکہ یہ اگلی سماعت پر لے کے آئیں اس کے جواب, اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے کیا فیصلہ کرنا ہے. تو یہ بظاہر لگ رہا ہے کہ زیادہ لمبا معاملہ نہیں ہے. 21 اگست کو انہوں نے نیکسٹ ڈیٹ دی ہے, اور اس دوران نیب جو ہے ان سے پوچھ کے جو بھی کرے گا, لیکن بظاہر نہیں لگ رہا ہے کہ یہ کیس زیادہ چل پائے گا. اور ہم آپ کو پہلے کئی دفعہ بتا چکے ہیں کہ یہ چونکہ کیس اس طرح سے ہو نہیں سکتا کہ آپ ایک ہی گفٹ کے اوپر بار بار جو ہیں وہ ایک ہی توشہ خانہ کے اوپر بھی, اگر توشہ خانہ سے انہوں نے 70 تحائف اکٹھے لیے ہیں تو آپ 70 تحائف کا ایک ہی مقدمہ بنائیں گے, 70 مقدمے نہیں بنائیں گے. یہ ایک سمپل سا رول ہے. لیکن یہاں پر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک گفٹ کا الگ مقدمہ, دوسرے گفٹ کا الگ مقدمہ, تو اس طریقے سے تو ساری زندگی مقدمے ختم ہی نہیں ہوں گے. تو یہ ہے. اچھا, اب دوسری طرف جو قاضی صاحب نے آج ریمارکس دیے ہیں وہ بڑے کانٹروورشل تھے اور سب نے اس پہ بات کی. کیس کوئی اور چل رہا تھا, لیکن آپ کو پتہ ہے قاضی صاحب کسی بھی کیس میں رگڑا پی ٹی آئی کو لگتا ہو تو لگا ہی دیتے ہیں, عمران خان صاحب کو لگتا ہو تو. اس طرح ہی کوئی کیس اور چل رہا تھا اور اس میں اچانک سے ہی انہوں نے القادر ٹرسٹ کیس کے حوالے سے اپنے ریمارکس دے دیے کہ یہ کیا عجیب و غریب طریقہ ہوتا ہے کہ کوئی 190 ملین پاؤنڈ عوام کے بندہ لوٹ لے اور جو حکومت ہے اس کے اوپر پردہ ڈال دے اور حکومت کو کوئی نہ پوچھے, اور یہ وہ, یعنی بجائے اس کے کہ وہ اس بات کے اوپر دیکھتے کہ بھائی واقعی وہ کیا حکومت کا کوئی فائدہ ہوا, وزیر اعظم نے کوئی فائدہ لیا, انہوں نے اتنے کانٹروورشل ریمارکس اس طرح سے دیے کہ جی جیسے سارا قصور عمران خان اور بشرا بی بی صاحبہ کا ہے. اور یہ اب سب لوگ ڈسکس کر رہے ہیں, جو آئینی اور قانونی ماہر بھی ہیں, جو رپورٹرز بھی ہیں سینئر, ان کا بھی یہ ماننا ہے کہ ایسا عام طور پر ہوتا نہیں ہے کہ کسی اور کیس کی سماعت ہو رہی ہے اور آپ کسی اور کیس کے اوپر جو ہے بلا وجہ ریمارکس دے رہے ہیں, جو کہ آپ کے سامنے کیس موجود ہی نہیں ہے. اور پھر دوسری جو اس میں زیادہ امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ جب سپریم کورٹ کا چیف جسٹس ایک اتنے اسٹرانگ ریمارکس ایک جو ہیئرنگ کے اندر کیس ہے اس کے اوپر دے دے گا, تو پھر جو ماتحت جج ہے وہ بیچارہ کیسے آزاد فیصلہ کرے گا؟ وہ تو اس کے انفلوئنس میں آ جائے گا کہ وہ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس تو ایسے ریمارکس دے رہا ہے جیسے یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ اس میں وزیر اعظم گلٹی ہے, تو لہٰذا وہ کیسے آزادانہ اپنا فیصلہ دے سکے گا؟ یہ تو اس کو متاثر کرنے کے برابر بات ہے. تو یہ ایک بڑا کانٹروورشل بات تھی. اس کے اوپر علیمہ خان صاحبہ نے بھی آج ریئیکٹ کیا ہے اور باقی لوگ بھی اس کے اوپر تنقید کر رہے ہیں. اور قاضی صاحب پھر اوپر سے آگ بگلا بھی ہوتے ہیں کہ جی ہر کوئی یوٹیوبر بن گیا اور صحافی بن گیا اور جو جس کا دل کرتا ہے تنقید کر لے, اب ہم بھی برداشت نہیں کریں گے, ہم کیا اپنے لوگ رکھ لیں وغیرہ وغیرہ. تو وہ یہ کہتے جا رہے ہیں, لیکن دوسری طرف جو ان کا کنڈکٹ ہے وہ کنٹینیوسلی اس طرح سے آ رہا ہے کہ وہ تنقید کی زد میں آ رہے ہیں. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں, اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.